बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सैलाब की तबाहकारियाँ इस का सिलसिला जारी है। मुतासरीन की रुदाद कम होने का इसका नाम नहीं ले रही है, क्योंकि इस वक्त भी मुतासरीन सैलाब मुश्किलात में घिरे हुए हैं। हमने देखा कि एंजेलिना जोली भी पाकिस्तान का उन्होंने दौरा किया है और अपने इस दौरे में सैलाब मुतासरीन के साथ ना सिर्फ दुख और हमदर्दी का इजहार किया, बल्कि उनका ये कहना था कि इस मुश्किल घड़ी के अंदर जो मुतासरीन उनको मदद की ज़रूरत है। और साथ ही साथ ये भी उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतनी बड़ी तबाही नहीं देखी है इस वक्त जिस तबाही का सामना पाकिस्तान को है। यकीनी तौर के ऊपर मौसमियाती तब्दीली उसकी एक बुनियादी वजह है, और उसके साथ साथ जो उसके असरात और जो लोग इससे मुतासिर हुए हैं उसका अंदाज़ा लगाना इस वक्त बहुत मुश्किल है। नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है, लेकिन वक्त लगेगा। लेकिन इस वक्त बहाली का जो काम है उसकी बहुत अशद ज़रूरत है। जो मुतासरीन तक इमदाद पहुँचाने की बात है उसकी बहुत ज़रूरत है। ख़वातीन के हवाले से बिलखुसूस वो ख़वातीन जो कि हामला हैं, उनके लिए सेहत की सहूलियात के हवाले से एक बहुत बड़ा चैलेंज दरपेश है। और आज अपने इस प्रोग्राम के अंदर हम एक ऐसी ही मुतासरा खातून की बात करेंगे जिनका ताल्लुक कोट डिजी से है, और सैलाब ने यहाँ हर तरफ तबाही मचाई है। ये मुतासरा खातून हामला है, अपने बच्चों की जो भूख और प्यास है उसकी फ़िक्र तो है, लेकिन इस दुनिया में आने वाले नन्हे मेहमान के हवाले से भी परेशान है। ये कोट डिजी की मलका कुमारी की ही कहानी नहीं है, बल्कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें, सैलाब से मुतासर इलाकों की बात करें, तो सैलाब ज़दा इलाकों में 7 लाख से ज़ायद हामला ख़वातीन इस वक्त हैं, अभी तक के जो फिगर्स सामने आई हैं। इसके साथ साथ सिंध की अगर हम बात करें तो सिंध में हामला ख़वातीन की तादाद 5.5 लाख से ज़ायद है। पंजाब में 1,10,000 ख़वातीन हामला हैं। बलूचिस्तान में इन ख़वातीन की तादाद 77,000 है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 43,000 ख़वातीन हामला है, और उनके पास इस वक्त सेहत की कोई सहूलियात नहीं है। इनके पास खाने पीने का सबसे बड़ा चैलेंज है। जो नया आने वाला मेहमान होगा उसके लिए खुराक और उसकी माल न्यूट्रिशन के जो ख़तरात हैं वो इस वक्त मंडला रहे हैं। और अगर बात हम करें मुख्तलिफ़ बीमारियों के हवाले से, तो मुख्तलिफ़ बीमारियाँ भी इसमें हैं। 91,82,616 अफराद इसमें मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार इस वक्त हो चुके हैं। 5 साल से कम उम्र बच्चों की तादाद 13,77,000 से ज़ायद है। सिंध में मुतासरा बच्चों की तादाद 40,20,000 है, क्योंकि ऐसी माएँ भी हैं जिनके अपने और बच्चे भी हैं, और वो भी एक बहुत बड़ा उनके लिए चैलेंज है कि वो उनकी देखभाल कैसे करें। अपने इस प्रोग्राम के अंदर आज इसी मौजू के ऊपर, इन्हीं मुतासरा अफराद की बात करते हुए, हम
اپنے جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور اسٹوڈیوز کے اندر موجود ہیں، ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں راشد محمود صاحب، جو کہ نامور اداکار ہیں اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ بہت شکریہ سر آپ کا پروگرام میں تشریف لانے کے لیے۔ اور اسی کے ساتھ ہمیں جوائن کر رہے ہیں عبدالرزاق ساجد صاحب، جو کہ چیئرمین المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ ہیں۔ ان سے بھی اپنے اس پروگرام کے اندر انہی موضوعات کے اوپر اور متاثرین کی جو فریاد ہے اس پر بات کریں گے۔ راشد محمود صاحب، ایک امپیکٹ ہے آپ کا، لوگ جانتے ہیں، آپ کی ایک وائس ہے، اتنی بڑی ایک جو تباہی ہم جس کا سامنا کر رہے ہیں، آپ کیسے نمٹ سکتے ہیں اس چیلنج سے؟ دیکھیں بیٹا، جب میں زندگی میں صرف اپنا فلیش بیک جو ہے اسی پروفائل کو لے کے نکلا ہوا ہوں زندگی میں، گلوبل مومنٹم جو اس وقت ساری دنیا کا ہے وہ فلیش فارورڈ میں چلا گیا ہوا ہے۔ یہ جو ابتلا جس سے ہم گزر رہے ہیں، کس قدر دل دہل گیا ہے۔ بہت ساری 75 برس میں یہاں قباحتیں آئیں، بے شمار اس طرح کی، لیکن ہم نے بڑا بریولی ان کو کسی نہ کسی طرح ہینڈل کر لیا۔ یہ جس ابتلا سے اب ہم گزر رہے ہیں، کروڑوں لوگ جو ہیں وہ بے گھر ہو گئے ہیں، لاکھوں گھر ہیں جو صفحۂ ہستی سے مٹ گئے ہیں، ان کی زندگی کے سروائیول کے جو مسائل تھے وہ اس پانی کو بہا کے لے گیا وہ سارا کچھ۔ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اب اس کے آفٹر ایفیکٹ میں ایسی بیماریوں، اس قدر پیشنٹس وہ جو اعداد و شمار مل رہے ہیں کہ کلیجہ دہل رہا ہے۔ ہم نے من حیث القوم بہت کوشش کر رہے ہیں، ہمارے مخیر حضرات بھی، ہمارے ارباب اختیار بھی، لیکن کہا جا رہا ہے تباہی بہت بڑی ہے۔ لیکن وہ تباہی جو ہے یہ وہ نہیں ہے جس کو ہم دنوں میں سمیٹ لیں گے۔ اس کو سمیٹنے میں ہمیں ایک بڑا لمبا عرصہ چاہیے، اور اس میں ایک ڈیووشن اور ایک کمٹمنٹ چاہیے، ایک کنسنٹریشن سے۔ یہ نہیں کہ ہم آج گمک کر کے ان کو کھانا دے آئے ہوں، میں آج کا تو میں بری ذمہ ہو گیا۔ ہمیں من حیث القوم اس وقت سب کو جڑ جانا چاہیے۔ راشد محمود صاحب، کیا کمٹمنٹ نظر آ رہی ہے اس وقت؟ نہیں، ابھی تک تو یہ ہے کہ کر تو رہے ہیں کچھ، اللہ والے ہیں، کچھ بے شمار تنظیمیں ہیں، ہمارے عسکری ادارے جو ہیں اس میں اس قدر ڈیووشن سے وہ وہاں تک پہنچ رہے ہیں جہاں تصور نہیں ہو سکتا اس ابتلا میں۔ اور بھی بے شمار این جی اوز ہیں، اللہ والے جو آرگنائزیشنز ہیں، ہمارے امجد ثاقب صاحب ہیں، قوت ہے، خدمت ہے، مختلف ٹرسٹ ہیں، مختلف این جی اوز ہیں پورے ملک بھر کی، وہ سارا مل کے کر رہے ہیں۔ انہی سے بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ عبدالرزاق ساجد صاحب ہیں، جو کہ چیئرمین المصطفیٰ ٹرسٹ بھی ہیں۔ ساجد صاحب، یہ خاص طور پہ اگر ہم بات کریں عاملہ خواتین کے حوالے سے، تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ بالخصوص ان خواتین کے حوالے سے سیلاب متاثرہ علاقوں میں کچھ کر رہا ہے؟ اگر ہے تو بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ساتھ راشد مناز صاحب نے جو بات کی، راشد محمود صاحب بہت خوبصورت باتیں کی انہوں نے۔ اور یہ جو ایک اپنے میری بہن کی ایک داستان سنائی، وہ میں نے سنی، اور ایسی ایک داستان نہیں ہے، ہزاروں لاکھوں داستانیں ہیں۔ جی، وہ ہم نے اسی کو تذکرہ کیا کہ ایک اوورآل ایک کی نہیں بلکہ بہت لاکھوں لوگ ہیں، خواتین ایسی ہیں جو اس طرح کی ایشو میں اور جن کے ساتھ یہ معاملات ہیں۔ جب یہ سیلاب آیا تھا تو میں اتفاق سے قبلہ اول گیا ہوا تھا بیت المقدس میں، تو میں نے وہاں امام صاحب سے دعا بھی کرائی پاکستان کے سیلاب زدگان کے لیے، اور وہیں سے میں سیدھا پاکستان آیا۔ میں بلوچستان گیا، میں سندھ گیا، میں پنجاب کے جنوبی پنجاب میں 3 دن رہا رہا میں، اس کے لیے میں KPK میں گیا، 3-4 دن وہاں رہا۔ یہ ساری میں نے کہانی سنی اور دیکھی میں خود جا کر۔ یہ جیسے راشد محمود صاحب نے کہا، تباہی بہت بڑی ہے۔ میں نے اپنی لائف میں اتنی بڑی تباہی کبھی پاکستان میں نہیں دیکھی۔ صحیح۔ اب یہ جو معاملات ہیں، اگر دیکھیں، یہ عورت جو ہے، جو المصطفیٰ کی ذمہ داری اب لگائیں گے، جو ہم ایڈوائز کریں گے، ہم انشاءاللہ اس کے لیے کریں گے کہ ہماری کام ہی یہی ہے کہ لوگوں کی خدمت کرنا۔ آپ کی میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کی ٹیمز اس وقت کوٹ ڈیجی کے اندر اگر ہے، اور جس
خاتون کی ہم نے بات کی ہے، یہ ہم نے پہلے ہی بتایا کہ صرف یہ ایک نہیں بلکہ جیسی کئی خواتین اس علاقے میں اس جگہ پر ہوں گی. تو کیا آپ کی ٹیمز وہاں پر ہیں؟ کوئی ان کے کھانے پینے کی، ان کے بچوں کے لیے، ان کے آنے والے بچے کے لیے، اس کی خوراک کے لیے، ماں اور بچے کی خوراک کے لیے کچھ ایسی چیزیں جو آپ ان کو دے سکتے ہیں وہاں پر؟ میں آپ مجھے اس بچی کی ڈیٹیل بھیج دیں، آج ہی ہماری ٹیم اس کی جگہ مل لے گی اور آپ سے بات بھی کروا دے گی. آپ اس کو وری نہ کریں، انشاءاللہ تعالی اس کی ساری ذمہ داری ہم لیتے ہیں، اس کی خوراک کی، اس کی رہنے سہنے کی، اس کی علاج کی، اس کی ڈلیوری کی، ساری ہم ذمہ دار لیتے ہیں. لیکن میں آج کر رہا تھا کہ میں نے ایسی ہزاروں خواتین دیکھی ہیں، ہزاروں بہنیں دیکھی ہیں، ہزاروں بچے دیکھے ہیں جن کے باپ دنیا میں نہیں ہیں، کہ ایسے بچے ہیں جن کے باپ نہیں ہے، جن کی ماں نہیں ہے، کہ ایسے باپ ہیں جن کے بچے نہیں ہیں. اب میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ یہاں جو ضرورت ہے اس وقت پاکستان میں، یہ جو علاقے ہیں، اتفاق سے میں جو زمانہ طالب علم میں تھا تو میں ان علاقوں میں خود گیا اس وقت بھی، اور یہاں کے لوگوں کے رہنے سہنے کی، ضروری زندگی کی دو چیزیں پوری کرتی ہیں، ایک زمین ہے، دوسری لوگوں کے مویشی ہیں. اب اتفاق یہ ہوا کہ نہ وہاں لوگ زمینیں رہی ہیں، نہ وہاں مویشی رہے لوگوں کے، صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور اس وجہ سے لوگ اس قدر پریشان ہیں کہ شاید ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ لوگ کتنے پریشان ہیں. ٹھیک. تو آپ، میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو بچی ہے اس کی آپ ذمہ دار لیتے ہیں، لیکن میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ موسمی تبدیلیاں ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں 75 سال ہو گئے اس ملک کے بنے ہوئے، میں ایک چیریٹی ورکر طور پر یہ بات کرنا چاہوں گا، تو شاید آپ اس کو مائنڈ نہ کریں، لیکن ہمارے حکمرانوں نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی. یہی رتی تباہی، بھر نہیں یہی کی جی، سلام 75 برس میں کچھ نہیں کیا ہے. کچھ نہیں کیا. فزیکل اگر امپلیمنٹس ہی نہیں ہے، زبانی جمع خرچ رہے ہیں ہمیشہ. عبدالرزاق صاحب، آپ کی اجازت سے اگر میں قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا، ایک میں نے بریک لینی ہے، وقفہ لینا ہے. وقفے کے بعد آئیں گے. آپ بھی میرے ساتھ موجود ہیں، راشد محمود صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، ان سے اس موضوع کے اوپر بات کریں گے. اور نہ صرف یہ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ بلوچستان کے اندر بھی بہت زیادہ تباہی ہوئی ہے، وہاں پہ بھی متاثرین کی صورتحال کچھ زیادہ اچھی نہیں ہے. اس طرف لے کے چلیں گے اور اس موضوع کے اوپر گفتگو کریں گے. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں راشد محمود صاحب، نامور اداکار ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ عبدالرزاق ساجد جو کہ چیئرمین المصطفیٰ ٹرسٹ، وہ بھی پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کو دکھائیں گے ایک متاثرہ شخص طور خان کی کہانی اور اس کی روداد، جو کہ بلوچستان قلعہ عبداللہ کا جو علاقہ ہے، توبہ چکزئی، دور دراز علاقہ ہے، پہاڑی علاقہ ہے، یہاں تک شاید کسی کی رسائی بھی نہیں ہے، لیکن نیو نیوز کیونکہ ہے پکار پاکستانیوں کی، ان کی پکار دکھا رہا ہے، وہاں تک پہنچ رہا ہے جہاں تک کوئی نہیں پہنچا، اور اپنے پروگرام کے ذریعے یہ پکار ہم ان حلقہ احباب تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ چاہے حکومتی سطح کے اوپر ہو یا نجی سطح کے اوپر، تاکہ جو متاثرین ہیں ان کی داد رسی ہو سکے، کوئی ان کا ذریعہ بن سکے. مال مویشی بہت اہمیت رکھتا ہے بلوچستان میں خاص طور کے اوپر، اور ایسے ہی متاثرہ شخص ہے طور خان جس کے مال مویشی بہہ گئے ہیں. کبھی اس کے پاس ریوڑ کے ریوڑ ہوتے تھے اور آج یہ حسرت و یاس کی تصویر بنا ہے. سیلاب طور خان
یہ ایک تور خان کی کہانی نہیں ہے بلوچستان کے اندر. اگر ہم مویشیوں کی بات کریں جو اعداد و شمار ہمارے پاس موجود ہیں اس کے مطابق ملک بھر میں 9,20,000 سے زائد جانور سیلاب میں بہہ گئے, ہلاک ہو گئے. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ بہت سارے علاقوں کے اندر جو مال مویشی, خاص طور پہ جو مویشی ہوتے ہیں, وہ ان کی معیشت کی ایک ریڑھ کی ہڈی کی طرح سے حیثیت رکھتے ہیں. اور اگر مویشی ان کا بہہ جائے, مر جائے, سیلاب کی نظر ہو جائے تو ان کی کیا حالت ہوتی ہے. 7,27,000 گائے سیلاب کے باعث ہلاک ہوئی ہیں, اور اس کے ساتھ بلوچستان میں 5 لاکھ سے جو گائے ہیں وہ ہلاک ہوئی. پنجاب میں 23,000, سندھ میں 15,000, جبکہ خیبر پختونخوا میں سیلاب سے 8,771 جو گائے ہیں وہ ہلاک ہوئی ہیں, سیلاب میں بہہ گئی ہیں. وہ اعداد و شمار ہیں جو کہ اب تک جو ہمیں اویلیبل ہیں اور جو مختلف ذرائع سے حکومتی اور دوسری سطح کے اوپر جو اعداد و شمار ہیں اس کے اوپر. اس طرح بات کرتے ہیں راشد محمود داد, یہ بہت بڑا چیلنج ہے اس طرح کے لوگوں کے لیے, کیسے میں سمجھتا ہوں یہ جو اعداد و شمار ہیں اس میں سے بے شمار ایسے نقصان ہیں جو ہڈن ہیں, ابھی ہم تک ہمارے علم میں ہی نہیں آئے. اس وقت ہم سب کو من حیث القوم ہماری سب کی خواہش ہوتی ہے میری زندگی میں آسائشیں ہوں, یہ ہوں, حق بھی ہے, جبلت بھی ہے, ہوتی بھی, ہونی بھی چاہیے. اور ہماری خواہش کہ ہم ڈیفنس میں گھر بناؤں گا, میں بحریہ ٹاؤن میں بناؤں گا, فلاں سوسائٹی میں بناؤں گا. آج میں اپنے ویوز کو ایک بڑا آسان سودا جو ہے نا اس کی ایک ٹپ دیتا ہوں. آئیے آج میں آپ کو جنت میں آپ کو کارنر پلاٹ بہت ہی کم قیمت پہ مل جائے گا جہاں دائمی زندگی ہے. جس دنیا میں ہمیں لائف از اے سمپلی ٹیک ون, دیر از نو ٹیک ٹو, کب بھی اوپر سے اس نے کٹ کا اور چھٹی اور سب کچھ یہی ہے. تو آپ سب, ہم سب کو اس وقت فردن میں حیث القوم اپنے ان تمام احباب کی, یہ ہمارے پاکستانی ہیں, ہمارے بہن بھائی ہیں, ہمارے بچے ہیں, ہمارے بزرگ ہیں. آپ اپنی ضرورتیں جو ہیں اس میں سے 100 کی بجائے اس کو 90 کر لیجئے, 10 نکال لیجئے سب. لیکن اپنے ان پاکستانیوں کو جو اس وقت اس ابتلا میں ان کا ساتھ ضرور دیجئے, اور لگاتار دیجئے تب تک جب تک یہ سارے کے سارے سٹیبل نہیں ہو جاتے. یہ اس وقت ہماری نماز قضا ہو جائے گی تو جس نے حکم دیا اس کی معافی نہیں, وہی صاحب اختیار ہے, وہی چیف جسٹس ہے, وہ کہے گا اس کو معاف کر دو. ہسٹری میں ہوئے نا ولی کلندر بنا دیے انہوں نے جنہوں نے زندگی میں ایک بھی نماز نہیں پڑھی. تو رب بھی راضی ہو جائے گا, دنیا بھی. اور رات کی نیند جو ہماری سب سے بڑی ایک زندگی کی پریولیج ہوتی ہے کہ میرے پاس کروڑوں اربوں رات نیند نہیں آتی, مجھے کوئی نہ کوئی ٹرنکولائزر لیتا ہوں تو پھر سوتا ہوں. آپ ریلیکس ہو جائیں گے. یہ بیجا بوجھ جو ہم خام خواہ اٹھائے پھر رہے ہیں اتار دیجئے زندگی سے, جڑ جائیے اپنی زمین سے, اپنے رہتل سے, اپنے کلچر سے, اپنی اقدار سے, اپنے لوگوں سے, اپنے ملک سے. بہت خوبصورت بات کی راشد صاحب, یہ ہے تو سب کچھ ہے. بالکل بہت خوبصورت بات کی ہے. عبدالرزاق ساجد صاحب, یعنی کوئی ورڈز نہیں ہے میرے پاس جو راشد محمود صاحب نے بات کی ہے. بڑی معمولی سی بات ہے, چھوٹی سی بات ہے, لیکن اگر اس کا اثر اور امپیکٹ دیکھیں تو یہ فار ایور ہے اس زندگی کے لیے جو کہ دائمی زندگی ہے, جہاں پہ آپ کو فار ایور جہاں پہ آپ نے جانا ہے. اور میں آپ سے یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جس علاقے کی ہم نے بات کی ہے, جس جگہ کی بات کی ہے, جہاں پہ چمن میں قلعہ عبداللہ, طبا چکزئی, کیا المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ یہاں پہ بھی کام کر رہا ہے؟ آپ کی ٹیمز یہاں تک بھی پہنچی ہیں؟ قلعہ عبداللہ ہماری ٹیم پہلے دن پہنچی تھی. میں راشد محمود صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ کہوں گا جس انہوں نے کہا کہ عبادت کی قضا ہو سکتی ہے, خدمت کی کوئی قضا نہیں ہے. اس وقت یہ 35 ملین لوگ متاثر ہوئے ہیں, 35 ملین لوگ متاثر ہوئے ہیں. اگر پاکستان کا ہر ایک فرد, ہر ایک خاندان صرف ایک خاندان ذمہ داری لے لے ان گھر بسانے کی تو یہ پھر آباد ہو سکتے ہیں لوگ. صرف ایک گھر, ہر خاندان کا ایک فرد 3 سے 4-5 لاکھ میں گھر بن جائے گا. وہ مجھے بتائیں کہ پاکستان کے لاکھوں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو ان کو گھر بنا کر دے سکتے ہیں. وہ آگے بڑھیں. اچھا, جن کے مال مویشی, جن کے مویشی سیلاب میں بہہ گئے ہیں یا مر گئے, جیسے کہ ابھی ہم نے
توبہ چغزئی کی بات کی ہے یہاں پہ کہ اس کے پاس بڑا ریوڑ تھا لیکن اب تو 2-4 ہی رہ گئے صرف، اور ان کا بنیادی جو اس کے اوپر دار و مدار بھی اسی کے اوپر ہے۔ کیا آپ کا المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ اس طرح کے لوگوں کو، یا اگر تون خان کی بات کریں تو کیا ان تک مویشی یا اس طرح کی چیزیں آپ ان کو فراہم کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، اور ہم کرتے بھی ہیں، یہ ہم تو کرتے بھی ہیں۔ لیکن میں عرض کر رہا تھا کہ میں جب خود وہاں گیا یہ سارا کو دیکھ کر میں نے KPK میں ایسے علاقے دیکھے بحرین میں جہاں لوگوں کی آبادیاں تھیں، جب پانی آیا آبادی بہہ گئی، پھر اس آبادی پر ریت آ گئی، ریت کے اوپر کھنڈرات آ گئے جو پتھر کھنڈرات تھے۔ آپ بلیو کریں جو 2012 کی جو فلم ہے جو دنیا تباہ ہو رہی ہے، بالکل یہ منظر ہے، وہ 40 فٹ کی بلندی تک پانی پہنچا وہاں، اور 40 فٹ کی بلندی تک جو چیزیں بہ گئی ہیں، ہر چیز ختم ہو گئی ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ اپنی ذمہ داری دیانتداری پوری کر رہے ہیں۔ ہماری ماں دھرتی ہے، ہمارا یہ ملک ہے، ہم دنیا بھر سے فنڈز کرتے ہیں اور اپنے ملک لے کر جاتے ہیں۔ تو یہ تور جان کو کوئی مویشی دینے کے حوالے سے کچھ ہو سکتا ہے عبدالرزاق صاحب؟ آپ اس ڈیٹیل بھیج دیں، آپ ہمارے لاہور آفس میں بھیج دیں، مجھے بھجوا دیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وہ جلد خبر ملے گی، ہم نے اس کو چیزیں لے کر دے دی ہیں اس کو۔ جس طرح بچی کی بات کی آپ نے، ہماری ٹیم وہاں غازی خان موجود ہے، کوٹ فاضل موجود ہے، تونسا شریف موجود ہے، ڈیرہ غازی خان شہر موجود ہے، حاجی پور میں موجود ہے، فاضل پور موجود ہے، رجحان موجود ہے۔ جہاں جب آپ کہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ جو ہم سے ہو سکا بینگ پاکستانی، ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنی ذمہ داری پوری کریں گے۔ بینگ مسلم ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے، یہ مچ اپریشیٹڈ جی، کہ بالکل اس طرح کے اقدامات یا اس طرح کی چیزیں، ہماری ٹیم آپ سے رابطہ کرے گی اور نمبرز اور جو کمیونیکیشن ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر ہو جائیں گے تاکہ آپ بہت جلد ان متاثرین تک جو آپ نے بات کہی ہے وہ پہنچ جائے۔ راشد محمود صاحب، یور ورڈز آن اٹ، کیا آپ مزید کہتے ہیں؟ کیونکہ صرف عبدالرزاق ساجد صاحب نے ان کی جو ٹرسٹ ہے وہ نہیں، بلکہ بہت سارے لوگ اسی طرح کے مل جل کے کام دیکھیں میرا ملک جو ہے نا بڑے کھلے دل والوں کا ہے۔ 75 برس میں ہم نے کیا کیا نہیں جھیلا، اور پھر بھی زندہ ہے اور مزے سے اسی زندہ دل۔ بڑی ریزیلینٹ نیشن ہے یہ۔ لیکن اب کی بار جو یہ سانحہ ہے یہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں المصطفیٰ ٹرسٹ والوں کو۔ میں اس ملک کے جتنے یہ امجد ثاقب صاحب لے کے فاؤنٹین ہاؤس فلاں فلاں فلاں، میں ان سب کا والنٹیئر ہوں۔ دنیا ساری زندگی ہم راضی کرنے نکلے ہوتے ہیں، گھر کی بہن بھائیوں سے اختلافات رہتے ہیں، وہ ساری، رب جو ہے وہ ایک سیکنڈ میں راضی ہوتا ہے۔ اس کار خیر میں ہمیں صرف اپنی زندگی کی وہ کوتاہیاں جو فردن ہم سب، کوئی ابن مریم تو ہے نہیں، کہیں نہ کہیں سکم رہ گئے ہوئے ہم، تو ہم اپنے اس رب کو، چلو اس نے یہ ایک ابتلا جو وہ بھی راضی ہو جائے گا، اور جن کی مدد ہے لوگ جو ہیں ان کو بھی کچھ ہاتھ، بہت بڑا نقصان ہے، اس کو ہمیں ایک تسلسل ریکوائر ہے۔ بہت شکریہ سر آپ کا، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، تھینک یو سو مچ۔ عبدالرزاق ساجد صاحب، چیئرمین المصطفیٰ ٹرسٹ، آپ کا بہت شکریہ۔ ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد آئیں گے، آپ کو بتائیں گے گلوکار جو کمیونٹی ہے، آرٹسٹ کمیونٹی ہے، اور خاص طور پہ جھلمکسی کے رہائشی گلوکار کیسے متاثر ہوا، یہ آپ کو بتائیں گے۔ ایک بار پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس سیلاب کی وجہ سے جیسے بار بار ہم کہہ رہے ہیں، جو لوگ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں آ رہے ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ تباہی بہت بڑی ہے۔ اس تباہی کے حوالے سے جس نے بھی دیکھا اس نے یہی کہا ہے کہ واقعی یہ بہت بڑی تباہی ہے، پاکستان کی تاریخ کا یہ بدترین سیلاب واقع ہوا ہے۔ اور ہم نے جیسے بریک پر جانے سے پہلے آپ کو بتایا کہ گلزار الاشاری جو کہ ایک گلوکار ہے، فوک گلوکار ہے، وہ گلوکاری کیا کرتا تھا، لیکن اس کے ساتھ اس سیلاب نے اس کا جو مکان ہے، اس کی رہائش گاہ ہے، اس کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ گلزار الاشاری اپنے اس مکان کو دوبارہ بنانے میں مصروف ہے، اس کے بچے ہیں جو دربدر ہو گئے، اس کے بچے امداد کے منتظر ہیں، یہ اپنے مکان بنانے کے حوالے سے، اس کی تعمیر نو کے حوالے سے دوبارہ پریشان ہے۔ اور اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ اس طرح کے جو فوک گلوکار ہوتے ہیں،
پاکستان کے اندر ملک کی ترقی، ملک کے کلچر، اس کے اندر اس طرح کے فنکاروں کا، گلوکاروں کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے، لیکن سیلاب یہ نہیں دیکھتا کہ وہ کسی گلوکار کے گھر کو تباہ و برباد کر رہا ہے، وہ کسی کسان کے گھر کو تباہ و برباد کر رہا ہے، وہ کسی کاروباری شخص کو متاثر کر رہا ہے، بلکہ جب سیلاب آتا ہے، طوفانی بارشیں آتی ہیں، تو وہ اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ کسی بھی رتبے کو، مرتبے کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ صرف اور صرف تباہی اپنے ساتھ لاتا ہے۔ اور یہی کچھ ہوا ہے پاکستان میں حالیہ آنے والے سیلاب کے حوالے سے بھی۔ مانسون کی یہ غیر معمولی بارشیں رہی ہیں، کلائمیٹ چینج یا موسمیاتی تبدیلی، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ بہت سارے سوالات بھی اٹھائے جا رہے ہیں، اور وہ سوالات یہ بھی ہیں کہ ہم ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے حوالے سے ہماری کیا وہ تیاریاں پوری رہیں؟ کیا ہم نے ڈیزاسٹر یا نیچرل ڈیزاسٹر کو ایکسیپٹ کرنے میں یا اس رسپانس کو لانے میں کیا ہم نے تیاری کر رکھی تھی؟ اور اسی کے ساتھ ساتھ چھوٹے بڑے ڈیمز کی تعمیر، تباہی تو آ گئی، سیلاب آ گیا، اس نے تباہی لے کر آ گیا، مکان، دکان، گھر، سکول، ان تمام چیزوں کو تباہ و برباد اس نے کیا، مویشی بہا کر لے گیا، لوگوں کی جو زندگی ہیں اس کو الٹ پلٹ کر رکھ دی ہے زندگی۔ جو گھر سے بے گھر ہوئے ہیں ان کو صحت کے مسائل درپیش ہیں، سر چھپانے کے مسائل درپیش ہیں، ان کا مکان اگر بہہ گیا ہے تو نئے مکان کی تعمیر درپیش ہے، بچوں کو تعلیم کی فکر لاحق ہے، جو اسکول تباہ و برباد ہو گئے ہیں، تعلیم کا شعبہ متاثر ہوا، اور اب جبکہ پانی اترا ہے تو اصل تباہی اب نظر آ رہی ہے، اور اسی تباہی کو اپنے اس پروگرام میں ہم اجاگر کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ علاقے جہاں سے سیلابی ریلا گزرا یا جہاں سے وہ تباہی مچاتا ہوا گیا وہاں کیا نقصان ہوا، اور اس وقت جہاں پر پانی ابھی بھی موجود ہے، گو کہ پانی اتر رہا ہے لیکن کھڑا ہوا ہے کیونکہ ان علاقوں میں نکاس نہیں ہے، تو نکاسی آپ کے لیے ضلع انتظامیہ اور جو کہ لوگ ذمہ دار ہیں وہ اس چیز کو ممکن بنائیں گے، اور اسی وجہ سے وبائی امراض پھوٹ پڑے ہیں۔ وبائی امراض پھوٹنے کے حوالے سے ہم جیسے اپنے اسی پروگرام میں بتا چکے ہیں کہ ڈائریا، ملیریا، جو جلد کی بیماریاں ہیں وہ بچوں میں، بڑوں میں پھوٹ پڑی ہیں، گیسٹرو ہے، بخار ہے، سر درد ہے، ڈینگی ہے، اور دیگر یہ جو امراض ہیں وہ اسی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں کہ پانی کھڑا رہتا ہے، گندگی ہوتی ہے، اور ہمارے بچے جو مستقبل کے معمار ہیں، بہت سارے علاقوں کے اندر ہم نے ایک آپ کو سٹوری دکھائی تھی کوٹ ڈی جی کی، جہاں پہ بچے اپنے اسکول جانے کے لیے جو ہے وہ ٹیوب کا سہارا لیتے ہیں اور اسکول جا رہے ہیں، اپنی جان کو خطرے میں ڈالتے ہیں وہ۔ تو اسی طرح کے لوگ، نہ صرف گلزار لاشاری نہیں بلکہ اس طرح کے لوگ، بلوچستان بہت زیادہ متاثر ہے۔ سندھ کی بات کریں اگر تو سندھ کے اندر جو ہے وہ چونکہ آبادی ہے اس لیے متاثرین کی تعداد زیادہ ہے۔ گلزار لاشاری کو لے لیتے ہیں، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ گلزار بتائیے گا کہ کیا نقصان ہوا ہے آپ کا، اور کسی طرح کی کوئی امداد آپ کے پاس پہنچی ہے؟ سر ہمارے پاس حالیہ بارشوں سے سر انتہائی نقصان ہوا ہے، ہمارا سر گھر، چار دیواری حالیہ بارشوں نے مکمل طور پر ان کو تباہ کر دیا ہے سر۔ بالکل اس ٹائم ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچا ہے، کھلے آسمان تلے میں اپنے بچوں کے سمیت رہنے۔ کتنے بچے ہیں آپ کے گلزار؟ جی سر۔ کتنے بچے ہیں؟ سر میرے 2 بچے ہیں اور میرا ماں باپ ہے، 2 بہنیں ہیں اور 2 بھائی ہیں سر میرے۔ تو ابھی آپ کا کیا ہے کہ آپ کے پاس معاشی طور کے اوپر آپ کے مسائل، کھانا پینا، سر چھپانے کے لیے جگہ ہے آپ کے پاس؟ جی سر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، جو ہمارے گھر تھے وہ سر سارے گرے ہیں بارش میں۔